अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम तसव्वुफ के माखज़ यानी सोर्सेज और उम्महात कुतुब यानी प्राइमरी बुक्स के बारे में बात करेंगे। अहले तसव्वुफ यानी सूफी हजरात की गालिब अक्सरियत मेजॉरिटी का मौकिफ ये है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनके अकायद और नजरियात, उनकी आइडियालॉजी और आमाल एक्शंस का माखज़ सोर्स कुरान और सुन्नत ही है। इसके अलावा सूफी हजरात पिछले सूफी बुजुर्गों की कुतुब, उनकी हालात जिंदगी, वाक़ात, अमल और मलफूजात को भी बतौर दलील पेश करते हैं। मलफूजात का मतलब होता है उनके अकवाल। सूफिया के यहाँ किताबें लिखने का रिवाज कम ही रहा है। सूफी हजरात के यहाँ किताबें लिखने का रिवाज कम ही रहा है, ताहम बाज बड़े सूफी बुजुर्गों ने किताबें भी लिखी है। इनमें से बाज कुतुब को उम्महात फन का मकाम हासिल है। उम्महात फन का मतलब होता है किसी फन की असासी कुतुब, बुनियादी कुतुब, प्राइमरी सोर्सेस, प्राइमरी बुक्स। और इन्हीं में से मशहूर जो किताबें हैं सूफी हजरात की, उसमें एक है कुव्वतुल कुलूब। कुव्वतुल कुलूब चौथी सदी हिजरी के बड़े सूफी बुजुर्ग अबू तालिब मक्की की तसनीफ है, मक्की ने लिखी है। अबू तालिब मक्की इस किताब को कुव्वतुल कुलूब का नाम देते हैं, जिसका मतलब है दिलों की गिज़ा। और किताब शुरू होती है सूफिया के अशगाल का जिक्र से, जिनमें नफली नमाजें, रोजे, जिक्र और औराद शामिल हैं। और बाद के जो चैप्टर्स है उन्होंने उसमें सूफियाना सफर के मकामात, इसी तरीके से मुराकबा, अकायद, गुनाह कबीरा, शरीयत की पाबंदी, इखलास, तर्क दुनिया वगैरह इन जैसे उमूर पर रोशनी डाली है। और आखिरी अबवाब में उन्होंने दुनियावी जिंदगी के अहम उमूर, अहम कामों पर बहस की है, जिनमें शादी, हमाम में नहाना, खरीद फरोख्त और हलाल और हराम से मुतल्लक मामलात शामिल है। ये किताब तसव्वुफ की बुनियादी कुतुब में से एक है। दूसरी किताब है रिसाला कशरिया। रिसाला कशरिया 5वीं सदी हिजरी के एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग अबुल कासिम अल कुशैरी की तसनीफ है। अबुल कासिम अल कुशैरी की किताब है। उन्होंने किताब का आगाज तौहीद की डिस्कशन से किया, फिर शरीयत की अहमियत को बयान किया और इसके ज़िमन में बहुत से सूफी बुजुर्गों के अहवाल, हालात दर्ज किए हैं, जिन्होंने शरीयत को अपनी जिंदगी में अहमियत दी। इसके बाद एक बाब में, एक चैप्टर में उन्होंने तसव्वुफ की इस्तिलाहात और टर्म्स की शरह वजाहत की एक्सप्लेनेशन की है। और बाद के अबवाब चैप्टर्स में तज़किए नफ्स से मुतल्लक बात की, जिनमें तौबा, मुजाहदा, इसी तरीके से तकवा, जुहद, खौफ, रजा और हसद, गिबत, तवक्कुल वगैरह से मुतल्लक बात की। और किताब के आखिर में उन्होंने सूफी हजरात के आदाब बयान किए, अहले तसव्वुफ के आदाब बयान किए, जिनमें फकर, गुर्बत, तर्क दुनिया को तर्क करना, सिमा गाने सुनना और करामात और शुयूख और शेख के साथ ताल्लुक से मुतल्लक मबाहिस जिक्र किए हैं। ये किताब भी तसव्वुफ में बुनियादी किताब मानी जाती है।
اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب۔ کشف المحجوب جو کتاب ہے یہ لاہور میں مدفون دفن شدہ مشہور بزرگ حضرت علی ہجویری کی تصنیف ہے، جو کہ خود چوتھے اور پانچویں صدی کے عالم ہیں، پانچویں صدی کے بزرگ ہے۔ اور یہ بزرگ حضرت علی ہجویری داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے کشف المحجوب، یہ اصل میں فارسی زبان میں ہے، اور یہ تصوف کی مشہور ترین کتب میں سے ایک ہے۔ اور اس میں وہ تمام امور اور کام زیر بحث لائے گئے جن کی ایک صوفی کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور ایک کتاب ہے منازل السائرین۔ منازل السائرین عبداللہ انصاری الحراوی کی تصنیف ہے۔ عبداللہ حراوی الانصاری جو ہے یہ خود شرعی اور دینی علوم کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور شیخ الاسلام کے منصب پر فائز تھے۔ اور عبداللہ انصاری الحراوی جو ہے انہوں نے اپنی اس کتاب منازل السائرین کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن کے لیے وہ قسم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز قسم البدایہ نامی حصے سے ہوتا ہے، جس میں مصنف توبہ، محاسبہ، تفکر، ریاضت، ذکر جیسے مباحث زیر بحث لائے ہیں۔ دوسرے حصے قسم الابواب کے نام سے ہے، جس میں مصنف نے حزن، خوف، اسی طریقے سے خشوع، زہد جیسے معاملات پر بحث کی ہے۔ پھر قسم المعاملات ہے، جس میں مراقبہ، اخلاص، استقامت اور توکل جیسے مضامین پر گفتگو ہے۔ اس کے بعد قسم الاخلاق ہے، جس میں صبر، شکر، حیا، صدق، سچائی اور تواضع، نرمی وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور باقی اقسام میں متعدد مختلف اور بہت ساری نفسی امور پر بحث کی ہے۔ اس کتاب کی خوبی یہ ہے، یعنی منازل السائرین کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس پر تصوف پر تنقید کرنے والوں میں بھی یہ کتاب مشہور ہے اور مقبول ہے۔ اور مشہور ناقد تصوف جو ہے، تنقید کرنے والے تصوف پر جو ہے وہ ہے علامہ ابن قیم۔ علامہ ابن قیم نے اس کتاب منازل السائرین جو کہ عبداللہ انصاری الحراوی کی ہے، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ علامہ ابن قیم نے منازل السائرین کی شرح لکھی ہے مدارج السالکین کے نام سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شیخ حراوی جو تھے، عبداللہ انصاری الحراوی جو تھے، وہ خود علوم شریعہ کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ اور ایک کتاب ہے، وہ ہے احیاء العلوم الدین۔ احیاء العلوم الدین یہ مشہور ترین صوفی عالم، ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ اور فلسفی فلاسفر امام غزالی کی تصنیف ہے، جو کہ خود 5ویں صدی کے امام اور عالم تھے۔ اور یہ جو کتاب احیاء العلوم الدین یہ اس درجے کی تصنیف ہے کہ بعد کی صدیوں میں پورے 1000 برس تک امت مسلمہ کے ذہین ترین افراد کے طرز فکر پر یہ کتاب چھائی رہی ہے۔ اور مصنف ایک اعلیٰ درجے کے ماہر نفسیات ہے، سائیکالوجسٹ تھے، اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے انسانی نفسیات سے متعلق اپنے علم کو تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا ہے۔ بعد کے صوفی حلقوں میں جہاں جہاں علم نفسیات کو تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا گیا، اس کی بنیاد اسی کتاب میں ملتی ہے۔ اس کتاب میں غالباً پہلی مرتبہ
کسی مصنف نے دین اسلام کو ایک مکمل عقلی نظام کے طور پر لاجیکل سسٹم کے طور پر پیش کیا، اور اس کے جو مصنف ہے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز علم کی اہمیت سے کیا اور اس سے متعلق تفصیل سے بات کی۔ اس کے بعد اسلامی عقائد پر گفتگو کرتے ہیں، پھر دین کے ایک ایک حکم جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کو لے کر نہ صرف ان کے احکام بیان کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسرار اور حکمتیں بیان کرتے ہیں، یعنی وزڈم اور سپرٹ بھی بیان کرتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی علمی تاریخ میں غزالی غالباً پہلے عالم ہیں جنہوں نے احکام کی عقلی حکمتوں اور وجوہات کو باقاعدہ موضوع بنا کر اس پر کتاب لکھی۔ اس کے بعد مصنف اپنی کتاب کو فقہ کی کتابوں کے ابواب پر، چیپٹرز پر ترتیب دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہوئے زندگی کے ہر گوشے سے متعلق ایسی ہی تفصیلات بیان کرتے چلے جاتے ہیں، جن میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح و طلاق، امر بالمعروف، تجارت، معیشت، سیاست، اسی طریقے سے حکومت، احتساب، خورونوش، کھانے پینے کے متعلق وغیرہ تمام معاملات شامل ہے۔ یہ موضوعات کتاب کی پہلی 2 جلدوں پر محیط ہے، پہلی 2 جلدوں میں موجود ہے۔ مصنف نے ان امور سے متعلق صرف فقہی مسائل ہی بیان نہیں کیے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے فلسفہ، ان کی فلسفی، روح، سپرٹ اور ان کی اخلاقی حدود و قیود پر بھی بحث کی ہے۔ ایتھیکل ویلیو اور مورل ویلیو بھی ان میں جو ہے اس پر بھی بحث کی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کتاب کا درجہ فقہ کی عام کتابوں سے کئی بلند ہے۔ کتاب کا جو تیسرا حصہ ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اور نفسیات سے متعلق مصنف کے علم کا شاہکار ہے۔ مصنف نہایت تفصیل کے ساتھ انسانی دل کی بیماریوں کا جائزہ لیتے ہیں، قلب انسانی کی بیماریوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا علاج تجویز کرتے چلے جاتے ہیں، ان کا علاج سجیسٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں وہ تفصیل سے ان روحانی اسپرچول ڈیزیز، ان روحانی امراض پر بھی گفتگو کرتے ہیں جن میں ان کے دور کے مذہبی علماء گرفتار تھے۔ ان امراض میں تکبر، حسد، غیبت، اقتدار کی خواہش، مال کی محبت اور ریاکاری وغیرہ شامل ہے۔ وہ نہ صرف علماء بلکہ صوفیاء کو بھی نہیں چھوڑتے اور ان کے امراض کا کچا چٹا کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ معاشرے کے دیگر طبقات جیسے امراء و سلاطین، تاجروں وغیرہ میں پائی جانے والی بیماریوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان روحانی امراض کے بیان تک ہی خود کو محدود نہیں رکھتے بلکہ ان امراض اور ڈیزیز کی نفسیاتی وجوہات، یعنی ان کی سائیکولوجیکل کازز اور ان کی سمٹمز، علامات، اور اسی طریقے سے اثرات اور نتائج، کانسیکوینسز اور ریزلٹس، سبھی پہلوؤں پر بحث کرتے ہیں۔ کتاب کا چوتھا حصہ انسانی شخصیت میں پازیٹیو قوتوں کے فروغ سے متعلق ہے۔ ان میں صبر، شکر، خوف خدا، امید، زہد، توکل، اخلاص، اسی طریقے سے محاسبہ اور غور و فکر جیسے اہم موضوعات شامل ہے۔ احیاء العلوم کو جہاں علمی حلقوں میں غیر معمولی فروغ حاصل ہوا، وہاں اس پر شدید تنقید بھی ہوئی۔ غزالی کے بعض ہم عصر علماء نے ان کے
زمانے کے علماء نے تو ان پر کفر کا فتویٰ تک عائد کیا، تاہم بعد میں یہ رجحان اور یہ نظریہ کم ہوا اور اس کتاب کو اس درجے کی مقبولیت عامہ حاصل ہوئی کہ یہ مسلمانوں کی فکری قیادت کے دل و دماغ پر 1000 برس سے چھائی رہی ہے۔ احیاء علوم الدین پر یہ اعتراض اب بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں بہت کثیر تعداد میں ایسی احادیث موجود ہے جنہیں محدثین نے ضعیف یعنی غیر مستند ان اتھینٹک قرار دیا ہے۔ ان میں بعض روایات موضوع یعنی جعلی فیبریکیٹڈ بھی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض طالع ازماؤں نے، بعض نفس پرستوں نے اس میں کئی عبارات اپنی طرف سے ملا دی تھی، جس کے نتیجے میں کتاب میں بعض تضادات، کنٹرڈکشنز پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی مثال جلد دوم میں حلال و حرام کی بحث ہے۔ ایک طرف غزالی مشتبہ مال سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بیان کر دیتے ہیں کہ وسواسوں سے بچنا چاہے اور ان کی بنیاد پر وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسری طرف وہ بعض بزرگوں کے ایسے واقعات کو بطور آئیڈیل بیان کرتے ہیں جو خود اس قسم کی وسوسوں کا شکار تھے۔ یہ تھی احیاء العلوم۔ اور ایک کتاب ہے تصوف کی مشہور و معروف کتابوں میں سے، وہ ہے عوارف المعارف۔ عوارف المعارف سہروردی سلسلے کے امام شیخ شہاب الدین سہروردی کی تصنیف ہے، جو کہ 6 اور 7ویں صدی کے امام تھے۔ اس کتاب میں مصنف نے تفصیل سے صوفیہ کے اخلاق پر بحث کی ہے اور دینی احکام کے اسرار پر گفتگو کی ہے، دینی احکام کے اسرار وزڈم پر گفتگو کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صوفیہ کے مخصوص معاملات جیسے سماع، صحبت اور روحانی احوال حالات کو زیر بحث لائے ہے۔ اور ایک مشہور کتاب ہے فصوص الحکم۔ یہ کتاب 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے صوفی محی الدین ابن عربی کی تصنیف ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے بعد کی صدیوں کے اہل تصوف کے عقائد و نظریات کی تشکیل میں، عقائد و نظریات، آئیڈیالوجی اور نظریات کی سٹرکچر میں اہم کردار ادا کیا، کنسٹرکٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور کم و بیش 700 برس تک اہل تصوف کے دل و دماغ پر چھائی رہی۔ یہ ایک نہایت ہی متنازع کتاب رہی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر تنازع بہت ہوا ہے، اور اس کی بعض عبارتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لکھنے والے مصنف ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عربی پر بعض بڑے علماء، جن میں ابن تیمیہ بھی شامل ہے، انہوں نے کفر کا فتویٰ عائد کیا۔ ابن عربی کے عقیدت مند جو ہے وہ ان عبارات کو الحاقی قرار دیتے ہیں۔ الحاقی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان عبارات کو بعد میں کسی شخص نے مصنف کی کتابوں میں شامل کر دیا ہے۔ ابن عربی اور بھی بہت سی کتب کے مصنف تھے، انہوں نے ہی وحدت الوجود کا وہ نظریہ پیش کیا جو کہ اہل تصوف پر تنقید کا باعث بنا۔ یعنی ابن عربی کا ہی دیا ہوا وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ ہے جس پر صوفی حضرات کی بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ اور ایک کتاب ہے، وہ ہے مثنوی مولانا روم کی۔ یہ تصوف کی مقبول ترین کتاب ہے جو کہ مولانا جلال الدین رومی نے
فارسی زبان میں لکھی ہے، اور مولانا جلال الدین رومی خود 7ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں۔ پوری کتاب ہزاروں اشعار پر مشتمل ایک طویل نظم پر مشتمل ہے۔ مصنف ترکی کے ایک بہت بڑے صوفی اور عالم تھے۔ انہوں نے نہایت خوبصورت اسلوب میں صوفیانہ نکات کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں، سٹوریز کی صورت میں بیان کر دیا ہے۔ بہت کم کتابوں کو اس درجے کی مقبولیت حاصل ہو گئی جو مثنوی کے حصے میں آئی۔ مصنف کے زمانے سے لے کر آج تک اہل تصوف اس کتاب کا درس دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزالی کی احیاء العلوم اور مولانا روم کی مثنوی پچھلے 800 برس سے امت مسلمہ کی فکری قیادت کے دل و دماغ پر راج کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو پرائمری سورسز میں پرائمری بکز میں ہے صوفیہ حضرات کی، وہ ہے مکتوبات امام ربانی۔ یہ شیخ احمد سرہندی کے خطوط کا مجموعہ ہے، کلیکشن آف لیٹرز ہے یہ شیخ احمد سرہندی کے۔ شیخ احمد سرہندی خود 10ویں اور 11ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں اور مریدوں کو وقتاً فوقتاً جو خطوط لکھے ہیں وہی ہے مکتوبات امام ربانی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کے نام سے معروف ہے۔ یہ جو مکتوبات امام ربانی ہیں، اس میں تصوف کے بہت سے دقیق ڈیپ مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ مصنف ابن عربی کے وحدت الوجود کے مقابلے میں ایک الگ مسلک وحدت الشہود کے بانی تھے۔ امام ابن عربی نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا صوفی حضرات میں، اور شیخ احمد سرہندی نے اس کے برعکس وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا۔ اس وجہ سے ان کی اہل تصوف میں ایک خاص اہمیت ہے۔ ان کی کاوشوں سے تصوف کی دنیا میں ایک غیر معمولی انقلاب برپا ہوا اور وحدت الوجود سے ہٹ کر ایک نئے طرز تصوف کی بنیاد پڑی۔ جنوبی اور وسطی ایشیا کے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے صوفیہ کے طرز فکر پر اس کتاب کے اثرات غیر معمولی ہے۔ اس کے علاوہ جو پرائمری بکز میں آتے ہیں وہ ہے شاہ ولی اللہ کی کتابیں۔ شاہ ولی اللہ جو خود 18ویں صدی کے مصنف ہے، عالم دین ہے شاہ ولی اللہ، انہوں نے تصوف کے موضوعات پر 5 کتابیں لکھی، جس میں انہوں نے تصوف کے اہم امپورٹنٹ ڈسکشنز، امپورٹنٹ ٹاپکس اور اس کی تاریخ کا خلاصہ کر دیا ہے۔ اور ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے ابقات کے نام سے ان کی تمہید لکھی۔ ان کتب نے بھی برصغیر کے شریعت پسند، شریعت کو ماننے والے صوفیہ کی فکر پر غیر معمولی اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ ہے وہ کتابیں۔ ان کتب کے علاوہ اہل تصوف کے ہاں تقریباً ہر اہم صوفی شیخ کے حالات و واقعات پر مبنی تذکروں کی کتابیں ملتی ہیں۔ ان میں ان بزرگوں کے حالات زندگی اور کرامات وغیرہ درج ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف شیوخ کے مریدین ان کی محفلوں میں ان کے قول و فعل کو نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر اسے کتاب کی شکل میں شائع کر دیتے ہیں، اور انہیں ملفوظات کہا جاتا ہے۔ اہل تصوف عام طور پر اپنے سلسلے کے بزرگوں کے تذکروں اور ملفوظات کی کتب سے عام استفادہ کرتے ہیں۔
برصغیر کے سب کنٹیننٹ کے چشتی سلسلے کے صوفیہ میں حضرت نظام الدین اولیاء جو کہ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے صوفی بزرگ تھے، اب یہ جو صوفی سلسلے کے صوفیہ ہے، چشتی سلسلے کے صوفیہ جو ہے، انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات پر مشتمل کتاب فوائد الفوائد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یعنی برصغیر کے جو چشتی سلسلے کے صوفیہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات پر مشتمل کتاب فوائد الفوائد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان میں اس کتاب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ فوائد الفوائد حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات پر مشتمل ہے، اور یہ چشتی سلسلے کے صوفیہ میں ایک خاص اہمیت اور مقام ہے اس کتاب کا، اور اس کتاب فوائد الفوائد کو دیگر سلسلے ہیں وہ بھی اس کو امہات کتب میں شمار کرتے ہیں، یعنی اور اس کتاب فوائد الفوائد اسے دیگر سلسلوں کے صوفیہ بھی تصوف کی امہات کتب میں شمار کرتے ہیں۔ یہ تھے تصوف کی بنیادی کتابیں، ان کا ایک تعارف، ان کے بارے میں کچھ تفصیلات، باقی اگلے کلاس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔